16 जनवरी 1970 के दिन लीबिया के वजीर आजम बनने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि इनका इक़्तिदार 42 साल तवील होगा और इसका इंजाम कैसा होगा। अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह की मुखालफत को इंतहाई बेदर्दी से कुचल कर रखा। शायद यही वजह थी कि इनके सामने कोई मुतबादिल क़यादत सामने दिखाई ना दी और फिर 2011 में ट्यूनिस से शुरू होने वाले अरब अवामी बेदारी का सैलाब कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी बहा ले गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी जिन्हें 20 अक्टूबर 2011 को बागियों ने हलाक कर दिया था, एक बदू कसान के बेटे थे, लेकिन वो अरब दुनिया के बाअसर रहनुमा कैसे बने। फौज में शमूलियत और तरक्की। मुअम्मर कज़ाफ़ी 1942 में पैदा हुए और उनके वालिद एक बदू कसान थे। ताहम मुअम्मर कज़ाफ़ी स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद बेंगाज़ी में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने पहुंचे। 1961 में इनकी सियासी वाबस्तगियों और नजरियात के बायस इन्हें जामिया सबा से निकाल दिया गया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ लिबिया से लॉ की डिग्री हासिल की। यहाँ इनके पास लिबिया की फौज में भर्ती होने का मौका था, जिसके जरिए इस वक्त के लिबिया में न सिर्फ बेहतर तालीम हासिल की जा सकती थी, बल्कि किसी भी फर्द के लिए एक पुरकुशिश मुआशी मौके के तौर पर भी देखा जाता था। इसीलिए शायद उन्होंने आला तालीम मुकम्मल करने से पहले ही फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनका यही फैसला था जिसने एक दिन इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया। जवानी में मुअम्मर कज़ाफ़ी मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और उनकी पॉलिसियों के मदाह थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी इन मुजाहिरों में हिस्सा लिया जो 1956 में मिस्र की जानिब से नहर स्वीज को कौमी तहवील में लेने के बाद बरतानिया, फ्रांस और इसराइल के हमले के खिलाफ अरब दुनिया में शुरू हुए थे। फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद 1965 में मुअम्मर कज़ाफ़ी को मजीद तरबियत के लिए बरतानिया भेज दिया गया। लीबिया की फौज में मुअम्मर कज़ाफ़ी ने गैर मामूली तेजी से तरक्की की और इसी असना में शाही खानदान के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फौजी तरबियत के दौर से ही कज़ाफ़ी के ज़हन में था और बिलाखिर 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बेंगाज़ी शहर को मरकज बनाकर फौजी बगावत कर दी और खुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे। बगावत और तेल। 1 सितंबर 1969 को कर्नल कज़ाफ़ी की क़यादत में फौज ने लीबिया के बादशाह के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया। खुद कज़ाफ़ी फौज के कमांडर इन चीफ बन गए और साथ ही साथ इनकलाबी कौंसिल के नए चेयरमैन की हैसियत से मुल्क के सरबराह भी, लेकिन उन्होंने कर्नल का रैंक ही लगाए रखा। ताकत में आते ही कज़ाफ़ी ने अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डों को खत्म करते हुए 1970 में ही अतालवी और यहूदी आबादियों को भी मुल्क बदर कर दिया। 1973 में कर्नल कज़ाफ़ी ने मुल्क के तेल के तमाम असासे कौमी तहवील में ले लिए। उन्होंने मुल्क में शराब नोशी और जुआ खेलने पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस दौरान उन्होंने बैनुल अक़वामी तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को चैलेंज करते हुए कहा था कि जो लोग 5000 साल तक बगैर तेल के जिंदा रहे वो अपने जायज हुकूक हासिल करने की कोशिश में मजीद कुछ साल और भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जानिब से कहा गया ये चैलेंज काम कर गया और लिबिया तरक्की पजीर मुमालिक में वो पहला मुल्क बना जिसने अपने तेल की पैदावार का बड़ा शेयर हासिल कर लिया। दूसरे अरब मुमालिक ने जल्द इस नजीर को जवाज बनाते हुए 1970 की दहाई में अरब पेट्रो बूम यानी अरब मुमालिक में तेल की इनकलाब की बुनियाद रखी। न्यू लिबिया काले सोने से मुनाफा हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में था क्योंकि यहाँ तेल की पैदावार बाकी खलीजी मुमालिक जितनी थी, लेकिन अफ्रीका में इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख थी जो अफ्रीका में बहुत कम थी। यूं तेल ने लिबिया को बहुत जल्दी बहुत अमीर बना दिया। कर्नल कज़ाफ़ी इसराइल से मुज़ाकरात के शदीद मुखालिफ थे और इसी वजह से वो अरब दुनिया में एक ऐसे सरबराह बनकर उभरे जिन्होंने मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे को भी मुस्तरद किया। कज़ाफ़ी की हुकूमत ने मुतादिद हमसाया मुमालिक में बगावत की कोशिशों की मदद भी की। कज़ाफ़ी का नजरिया। 1970 के अवाइल में कज़ाफ़ी ने एक किताब ग्रीन बुक के जरिए अपना सियासी नजरिया पेश किया जिसमें इस्लामी सोशलिज्म को तरजीह दी, जिसके तहत मुआशी शोबों को कौमी तहवील में लेने का इरादा जाहिर किया गया। इस किताब के मुताबिक मुआशरे के मसाइल का हल जमहूरियत या किसी और निज़ाम में नहीं, जिसे कज़ाफ़ी ने सबसे बड़ी जमात की आमरीत का नाम दिया, बल्कि इनके मुताबिक हुकूमत ऐसी कमेटियों के जरिए करनी चाहिए जो तमाम चीजों की जिम्मेदार हो। 1979 में कज़ाफ़ी ने लिबिया की बाज़ाब्ता क़यादत तो छोड़ दी, लेकिन इनके दावों के बरअक्स के वो महज एक इनकलाबी रहनुमा है, ताकत और इक़्तिदार इनके हाथों में ही रहे। बैरूनी मुदाखलत, धमाके और पाबंदियां। बैनुल अक़वामी स्टेज पर कर्नल कज़ाफ़ी और उनकी हुकूमत गैर मुतवक्के रवैये की वजह से मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरोहों को पैसा फराहम किया, जिनमें अमरीकी ब्लैक पैंथर्स और नेशन ऑफ इस्लाम तक शामिल थे। कज़ाफ़ी ने शुमाली आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की भी हिमायत की। लिबिया के खुफिया एजेंट बैरून मुल्क नाकिदीन को निशाना बनाते रहे और कज़ाफ़ी की हुकूमत पर मुतादिद जानलेवा वाक़ियात का इल्जाम लगा। फिर
1986 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہایت اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک ایسے کلب میں ہونے والے دھماکہ تھا جہاں امریکی فوجی جایا کرتے تھے۔ اس دھماکے کا الزام لیبیا کے ایجنٹوں پر لگا۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد طرابلس اور بنغازی پر فضائی حملوں کا حکم دیا۔ تاہم بھاری نقصان اور شہریوں کی ہلاکت، جن میں مبینہ طور پر کرنل قذافی کی منہ بولی بیٹی بھی شامل تھی، خود لیبیا کے طاقتور قذافی بچ نکلے۔ اس کے بعد 1988 میں پین ایم کا مسافر طیارہ اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں تباہ ہوا تو 270 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کا الزام بھی لیبیا پر عائد ہوا۔ لاکربی معاہدہ۔ قذافی نے ابتدا میں لاکربی دھماکے کے 2 مشتبہ ملزمان کو اسکاٹ لینڈ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو پابندیوں اور مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو 1999 میں اس وقت ختم ہوا جب قذافی نے ان دونوں کو آخرکار حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے کو بری کر دیا گیا۔ اگست 2003 میں لیبیا نے اقوام متحدہ کو لکھے جانے والے ایک خط میں اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور حادثے کے متاثرین کو تقریباً $2.7 ارب کا معاوضہ ادا کیا۔ اس کے جواب میں ستمبر 2003 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے لیبیا پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ لیبیا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا پروگرام بھی ترک کر دیا اور 1989 میں تباہ ہونے والے ایک فرانسیسی مسافر طیارے کے ساتھ ساتھ برلن کلب کے متاثرین کو بھی معاوضہ ادا کیا۔ مغرب سے بہتر تعلقات۔ لاکربی معاہدہ اور کرنل قذافی کی جانب سے خفیہ جوہری اور کیمیائی پروگرام کا اعتراف اور اسے ترک کرنے کے اعلان نے مغربی طاقتوں سے بہتر تعلقات کا راستہ ہموار کر دیا۔ بین الاقوامی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد لیبیا کی بین الاقوامی سیاست میں واپسی ہوئی، جس کے بعد متعدد رہنماؤں بشمول برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے قذافی کے شاندار محل میں ان کے بدو خیمے کا دورہ بھی کیا۔ یہ خیمہ کرنل قذافی کے بین الاقوامی دوروں میں ان کے ساتھ ہی یورپ اور امریکہ کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس دور میں لیبیا نے مغربی اسلحہ ساز کمپنیوں اور تیل کی کمپنیوں کے ساتھ متعدد کاروباری معاہدے کیے۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ مخالف انقلاب اور طاقت کا استعمال۔ فروری 2011 میں تیونس اور مصر میں عوامی مظاہروں نے زین العابدین اور حسنی مبارک کے طویل اقتدار کو ختم کیا تو لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں یہ سلسلہ پھیلنے کے بعد قذافی کی حکومت نے انہیں بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے لے کر مظاہروں کے خلاف لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز تک کا استعمال کیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی لیبیا کی حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی، جبکہ دوسری جانب خود کرنل قذافی کی حکومت کے سینئر عہدیداران بھی متنفر ہوتے چلے گئے۔ وزیر قانون مستعفی ہوئے اور متعدد سفیروں نے بھی حکومت کی مذمت کی۔ 22 فروری کو کرنل قذافی نے سرکاری ٹی وی پر ایک خطاب میں مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے مظاہرین کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن القاعدہ کی سرپرستی میں ہے اور مظاہرین نشہ آور ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ مظاہرین کے خلاف ان کا دفاع کریں، لیکن رفتہ رفتہ قذافی کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کے مخالفین فروری کے آخر تک لیبیا میں بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد طرابلس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، جہاں قذافی تنہا رہ چکے تھے اور ان پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 26 فروری کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے قذافی حکومت پر نئی پابندیاں عائد کر دی اور ان کے خاندان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے۔ 28 فروری کو اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ کرنل قذافی سے منسلک $30 ارب کے اثاثے منجمد کیے جا چکے ہیں۔ اسی دن مغربی میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویو میں کرنل قذافی نے دعویٰ کیا کہ عوام اب بھی ان سے محبت کرتی ہے اور انہوں نے اس الزام سے انکار کیا کہ ان کی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی دہرایا کہ ان کے مخالفین القاعدہ کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ کرنل قذافی کی فوج نے بھی حیران کن طریقے سے بہت سے علاقے باغیوں سے واپس قبضے میں لے لیے۔ ایسے میں جب لیبیا کی فوج بنغازی کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 17 مارچ کو عسکری مداخلت کے لیے ووٹ دیا اور نیٹو کی جانب سے فضائی بمباری نے کرنل قذافی کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ مارچ کے اواخر میں کرنل قذافی کی حکومت کو اس وقت بڑا دھچکا پہنچا جب 2 سینئر حکام نے وفاداری تبدیل کر لی۔ تاہم قذافی طرابلس پر کنٹرول رکھتے تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے مزاحمت کریں گے۔ 30 اپریل کو نیٹو فضائیہ نے طرابلس میں قذافی کے باب العزیزیہ پر حملہ کیا، جس میں ان کے چھوٹے بیٹے سیف العرب اور 3 پوتے ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن وہ بچ گئے۔ تاہم نیٹو نے اس الزام سے انکار کیا کہ وہ ایسی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے جس میں قذافی کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ کرنل قذافی کی ہلاکت۔ 27 جون کو قذافی ان کے بیٹے اور انٹیلیجنس چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، جس کے بعد اگست میں باغ طرابلس میں داخل ہوئے اور 23 اگست کو قذافی کے ہیڈ کوارٹر باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ تاہم خود قذافی کا کچھ پتہ نہ تھا اور انہوں نے متعدد آڈیو پیغامات میں لیبیا کی عوام سے باغیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا کہا۔ باغیوں کی جانب سے قذافی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.17 ملین کی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا گیا۔ ایسے میں سرحد کا محاصرہ ہوا اور بعض اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی نے اپنے چند حامیوں کے ساتھ عبوری کونسل کے جنگجوؤں کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کی کوشش کی۔ کرنل قذافی اور ان کے ساتھی جو
گاڑیوں میں سوار تھے لڑتے ہوئے مخالف جنگجوؤں کی صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑیوں کے اس قافلے میں کرنل قذافی کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس اور قذافی کے بیٹے معتصم بھی شامل تھے۔ جب نیٹو افواج میں شامل فرانسیسی طیارے نے گاڑیوں کے اس قافلے پر حملہ کیا۔ نیٹو کے اس حملے میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، لیکن کرنل قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، مگر جنگجو جلد ہی قریب پہنچ گئے۔ سالم بکیر نامی ایک جنگجو نے بعد میں رائٹر کو بتایا کہ پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے کرنل قذافی اور ان کے ساتھیوں کی طرف فائرنگ کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم پیدل ان کی طرف گئے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کرنل قذافی اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے تو اچانک ہی قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکل آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سالم بکیر نے کہا کہ اس جنگجو نے چیخ کر کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ سالم بکیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کرنل قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور شخص نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عینی شاہد ہے کہا کہ اس نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے مخالف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں، لیکن قومی عبوری کونسل کے وزیر اعظم محمود جبرائیل نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ کرنل قذافی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی۔ محمود جبرائیل کے مطابق کرنل قذافی کو زندہ پکڑا گیا تھا اور انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، لیکن جب انہیں ایک گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ گاڑی دونوں جانب سے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی ضد میں آ گئی اور ایک گولی کرنل قذافی کے سر میں لگی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ محمود جبرائیل کے مطابق ڈاکٹر یہ تعین نہیں کر پائے کہ یہ گولی عبوری کونسل کے کسی جنگجو کی تھی یا کرنل قذافی کے حامی کی۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خلافت کا خواب۔ کرنل قذافی ایک آمرانہ حکمران تھے جنہوں نے 4 دہائیوں تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ ان کا خاندان تیل اور دیگر معاہدوں کی وجہ سے امیر ہوا اور کہا جاتا ہے کہ معمر قذافی کی پالیسیاں جن کے تحت دولت تقسیم کی گئی وفاداریاں خریدنے کے لیے تھی۔ تاہم قذافی نے بہت سے بڑے منصوبے شروع کروائے جن میں سے ایک کے تحت ملک کے شمال میں پانی کی فراہمی کا انتظام کیا گیا۔ وہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے خطابات اور بیانات کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ ایک ایسے ہی بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو ایک ہی ریاست میں اکٹھا ہو جانا چاہیے کیونکہ زمین اتنی زیادہ نہیں کہ 2 الگ الگ ریاستیں بن سکیں۔ ان کا یہ رویہ عرب لیگ کے اجلاسوں میں بھی دکھائی دیتا، چاہے وہ سگار کا دھواں ہو یا پھر خود کو افریقہ کے بادشاہوں کا بادشاہ قرار دینا۔ اگست 2008 میں افریقہ کے 200 بادشاہوں اور سربراہان نے قذافی کو بنغازی میں یہ خطاب دیا تھا جہاں انہوں نے افریقہ کی ایک فوج، ایک کرنسی اور ایک پاسپورٹ بنانے کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ وقت کے ساتھ قذافی کے نظریے بھی بدلتے رہے۔ آغاز میں انہوں نے عرب قوم کو یکجا کرنے کا نعرہ بلند کیا تھا اور خود کو جمال عبد الناصر جیسے عرب قوم پرست رہنما کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ خواب پورا ہونا مشکل ہے تو انہوں نے افریقہ کی جانب دیکھنا شروع کیا اور خود کو افریقہ کے رہنما کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ تاہم پھر ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے اسلامی دنیا کو توجہ کا مرکز بنایا اور یہ بھی کہا کہ شمالی افریقہ میں سنی اور اہل تشیع کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دوسری فاطمی خلافت قائم کی جائے۔